अगले हफ्ते को तुम्हारा निकाह है। अब्बा ने अचानक ही मेरे सर पर बम फोड़ा था। अब्बा की बात सुनकर मैं सख्ती में आ गया। क्या मेरा निकाह? किससे? मैंने हैरत से सवाल किया। चौधरी अकबर की बड़ी बेटी रानो से। अब्बा ने कहा तो मैं चौंक गया। चौधरी अकबर हमारे गांव का जिम्मेदार था और काफ़ी दौलत और जायदाद का मालिक था। अब्बा गांव की तालीम याफ्ता फ़र्द थे। अब्बा ने वकालत की तालीम हासिल की थी, इसीलिए गांव में अब्बा की बड़ी इज़्ज़त थी। चौधरी अकबर कोई भी अहम काम करने से पहले अब्बा से सलाह मशवरा ज़रूर करता था। चौधरी अकबर के बहुत सारे कानूनी मामलात भी अब्बा हल करता था। यही वजह थी कि चौधरी अकबर और अब्बा की दोस्ती हो गई थी और रफ्ता रफ्ता ये दोस्ती गहरी और मज़बूत होती गई। मगर अब्बा का ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने का इरादा कब बना था, मुझे इसका इल्म नहीं था। अब्बा मुझे ऐसे बता रहे थे जैसे अगले हफ्ते को कहीं खाना खाने जाना हो। मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैंने कहा तो अब्बा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा था। क्यों, क्या एतराज़ है तुम्हें रानो से शादी पर? अब्बा ने पूछा। तो मैं चुप हो गया था। अब्बा के सामने इनकार करने की तो मैंने जुर्रत कर ली थी, मगर असल वजह बताने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। तुम्हारी शादी रानो से ही होगी, मैं चौधरी अकबर को ज़बान दे चुका हूँ। अब्बा अपना फ़ैसला सुनाकर जा चुके थे। मैं सर पकड़कर सोफ़े पर बैठ गया था। ऐसा नहीं था कि रानो कोई बुरी लड़की थी। रानो लाखों में एक थी, मगर मैं किसी और को चाहता था। और दुख की बात ये थी कि मैं जिस लड़की को चाहता था वो भी। मेरा नाम रहील है। मैंने एक मतवस घराने में आँख खोली। अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। मेरे दादा की गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी और अपना मकान था। दादा ज़मीन पर खेती बाड़ी किया करते थे। अब्बा दादा की इकलौती औलाद था। अब्बा को पढ़ने का बहुत शौक़ था और अब्बा ने सख्त मेहनत से पढ़ाई की थी, क्योंकि गांव में तो तालीम के मौके नहीं थे और उन दिनों शहर जाने के लिए सफ़र की सहूलियात भी मैसर नहीं थी। अब्बा को शहर आने जाने में पूरा दिन लग जाता था, मगर जैसे तैसे करके अब्बा ने वकालत की तालीम हासिल कर ली तो दादा ने अब्बा की शादी कर दी थी। मेरी माँ गांव की एक सादा सी औरत थी, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी शोहर की अतात और घर वालों की खिदमत गुजारी में गुजार दी थी। अब्बा की तरह मैं भी अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, इसलिए अब्बा को मेरी परवरिश की बहुत फ़िक्र थी। मेरे अब्बा बासूल इंसान थे। इन्होंने मेरी परवरिश काफ़ी सख्ती से की। शायद यही वजह थी कि इकलौता होने के बावजूद मैं बिगड़ा नहीं था। मैं अब्बा से बहुत डरता था, लेकिन अब्बा की सख्तियों का बदला मैंने हमेशा अम्मा से लिया था। मैं अम्मा को बहुत तंग करता था अब्बा की पाबंदियों की वजह से। मैं अक्सर अम्मा से नाराज़ हो जाता था। अम्मा मुझे बहुत चाहती थी। मेरी नाराज़गी से अम्मा की जान पर बन जाती थी। वो मुझे मनाने की कोशिश करती और मेरे लाड उठाती थीं, मगर अम्मा से लाड उठवाने के लिए मैं झूठ मूठ नाराज़ बना रहता। हम गांव में अपने आबाई मकान में रहते थे। मुझे बहन भाई का बहुत शौक़ था। अब्बा भी मेरी तरह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए मेरा कोई कज़न भी नहीं था जिसके साथ मैं खेलता। मैं घर पर अकेले मुंह लटकाए पड़ा रहता। घर से बाहर जाने और लड़कों को दोस्त बनाने की अब्बा की तरफ से इजाज़त नहीं थी। घर में खिलौने मौजूद थे, लेकिन मैं अकेला खेल खेल कर थक गया था। अब्बा को मेरे अकेलेपन की बहुत फ़िक्र होती थी। वो मेरी उदासी की वजह से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थे, मगर वो कर भी क्या सकते थे। कभी कभी वो मुझे चौधरी अकबर की हवेली ले जाती थीं। चौधरी अकबर से अब्बा की दोस्ती की वजह से दोनों घरों में एक दूसरे के घर आना जाना हो गया था। अम्मा की भी चौधरी अकबर की बीवी से काफ़ी बनती थी। चौधरी अकबर की बीवी के यहाँ बस बेटियाँ ही पैदा होती थीं। वो चौधरी अकबर को जायदाद का वारिस ना दे सकती थीं। बेटा ना होने की वजह से चौधरी अकबर का रवैया अपनी बेटी और बीवी के साथ अच्छा नहीं था। इसे बेटा चाहिए था। हर तरह की मन्नत मुराद और इलाज के बावजूद चौधरी अकबर की बीवी बेटा पैदा ना कर सकी। 5 बेटियां पैदा करने के बाद अब उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। ज़्यादातर वो बीमार रहती थी। वो अक्सर अम्मा से चौधरी की बेतनाई और तल्ख़ रवैये की शिकायत करती थी,
تو اماں بھی اسے تسلی دے دیا کرتی تھی۔ گاؤں میں چودھری کا واحد گھر تھا جہاں میرا بھی آنا جانا تھا۔ میں چودھری اکبر کے گھر جاتا تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ چودھری اکبر کی 5 بیٹیاں تھیں۔ چودھری اکبر کی بڑی بیٹی رانو تو میری ہم عمر تھی۔ شانو مجھ سے سال بھر چھوٹی تھی، پھر زوبی تھی۔ چودھری اکبر کی باقی 2 بیٹیاں ابھی کافی چھوٹی تھیں۔ چودھری کی بیٹیاں حویلی میں تتلیوں کی طرح اڑتی پھرتی تھیں۔ حویلی میں ان کی وجہ سے خوب رونق رہتی تھی۔ مجھے حویلی کی رونق اچھی لگتی تھی۔ میں اماں کے ساتھ بار بار حویلی جانے کی فرمائش کرتا۔ میں رانو اور شانو کے ساتھ کھلتا تو مجھے بہت مزہ آتا۔ چودھری اکبر کی بڑی 2 بیٹیاں تو بہت سمجھدار اور سلجھی ہوئی تھیں، مگر اس کی تیسری بیٹی زوبی تو آفت کی پرکالا تھی۔ وہ بہت شرارتی تھی۔ وہ اپنے باپ کو بھی نہ بخشتی تھی اور کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتی کہ چودھری اکبر کو غصہ آ جاتا اور وہ اسے ڈانٹ دیتا تھا۔ نہ جانے مجھ سے اس کو کیا دشمنی تھی کہ وہ مجھے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ چودھری اکبر کے بیٹی کی خواہش دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر اللہ نے چودھری اکبر کی سن لی تھی۔ 5 بیٹیوں کے بعد چودھری اکبر کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، مگر 1 ہفتے کے بعد ہی چودھری کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ بیٹی کی موت سے چودھری اکبر کو بہت صدمہ پہنچا تھا، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے وہ بے بس تھا۔ چودھری اکبر کے بیٹے کی خواہش پوری نہ ہو سکتی تھی، اس لیے وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنا غصہ اکثر وہ اپنی بیوی اور بچیوں پر اتار دیتا تھا۔ خاندان والوں اور دوستوں نے چودھری اکبر کو متعدد بار دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا۔ خود اس کی بیوی نے بھی کہا تھا کہ چودھری اکبر چاہے تو دوسری شادی کر لے، آخر زمین و جائیداد کا کوئی تو وارث ہونا چاہیے، لیکن چودھری اکبر نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اللہ نے اس کو بیٹا دے کر واپس لے لیا، اس کے نصیب میں شاید اولاد نرینہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ دوسری شادی کے بعد اس کے گھر مزید لڑکیاں پیدا ہو جائیں۔ چودھری اکبر نے مزید لڑکیاں پیدا ہونے کے خوف سے دوسری شادی ہی نہیں کی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بے رخی سے پیش آتا تھا۔ چودھری اکبر مجھ پر خصوصی توجہ دیتا تھا۔ شاید وہ اپنے بیٹے کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اسی لیے زوبیہ کو میرا حویلی آنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہانے سے مجھ سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن وہ لان میں جھولا جھول رہی تھی۔ میں آیا تو اس نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور جھولا دینے کو کہا۔ میں نے جھولا دیا تو اس نے جان بوجھ کر خود کو جھولے سے نیچے گرا دیا تھا اور روتے ہوئے بھاگ کر اندر چلی گئی۔ میں حیران و پریشان اپنی جگہ کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ اندر جا کر اس نے اماں سے میری شکایت لگائی کہ میں نے اسے جھولے سے گرایا ہے۔ ثبوت کے طور پر اس نے اماں کو اپنی کوہنی میں لگا وہ زخم بھی دکھایا تھا جو جان بوجھ کر گرنے کی وجہ سے اس کو لگا تھا۔ میں اس کے اس جھوٹ پر حیران رہ گیا۔ اماں نے مجھے ڈانٹا تو وہ جتائی ہوئی نظروں سے مسکرا کر مجھے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں حیران رہ گیا تھا، زوبی نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اب وہ اکثر کھیل کے دوران ایسا ہی کرتی تھی۔ وہ خود کو جان بوجھ کر چوٹ لگواتی اور رونے لگ جاتی، وجہ کوئی بھی ہو، پر اماں کے سامنے ہمیشہ وہ میرا نام ہی لیتی تھی کہ میں نے اس کو گرایا ہے۔ اماں مجھے ڈانٹتی تو وہ خوش ہو جاتی، اس کی آنکھیں چمکنے لگتیں۔ کبھی کبھی وہ مجھ پر الزام لگاتی کہ میں نے اسے مارا ہے۔ اماں حیران تھی کہ رحیل کو کیا ہو گیا ہے۔ اماں جانتی تھی کہ میں مار پیٹ کرنے والا بچہ نہیں ہوں۔ میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے جو زوبی میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے۔ چودھری اکبر مجھ سے پیار کرتا تھا اور شاید زوبی کو یہ بات پسند نہ تھی کہ جو توجہ اور محبت چودھری کی بیٹیوں کا حق تھی وہ انہیں کبھی نہیں ملی تھی۔ شاید اسی چیز نے زوبیہ کے اندر نفرت اور غصہ بھر دیا تھا۔ اپنے باپ کو تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، مگر میں اس کے عتاب کا نشانہ بن جاتا تھا اور شاید مجھے ڈانٹ پروا کر اس کے دل کو سکون مل جاتا تھا۔ رانو اور شانو نے تو کبھی مجھ سے کوئی بیر نہ رکھا تھا، لیکن زوبی کا مزاج الگ تھا۔
غصہ اور کینہ اور بدلہ لینا اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ زوبی کے رویے سے تنگ آ کر میں نے اب حویلی جانا خاصا کم کر دیا تھا۔ ویسے بھی اب میں بڑا ہو رہا تھا اور کھیل میں اب مجھے زیادہ مزہ نہیں آتا تھا۔ میں نے خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا تھا۔ ویسے بھی ابا میری پڑھائی کو لے کر کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھے۔ وہ مجھ پر کافی سختی برتتے تھے۔ مجھے خود بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور ان کے سارے خواب میں نے ہی پورے کرنے تھے۔ اسی لیے میں نے بھی دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ فارغ وقت میں میں کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا۔ میں ایک دن اسکول سے واپسی پر اپنی سائیکل تیزی سے دوڑائے چلا آ رہا تھا۔ آج بے انتہا کی گرمی تھی۔ میرا حلق پیاس کی شدت سے بالکل خشک تھا۔ اسکول میں بھی ٹھنڈا پانی موجود نہ تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی مجھے ٹھنڈا ٹھار پانی پیش کرے اور میں پورا گلاس خالی کر دوں۔ میں ابھی کچھ دوری پر ہی پہنچا تھا کہ مجھے رانو اور شانو اور زوبیہ اسکول سے واپس اپنے گھر جاتی دکھائی دیں۔ ان کا اسکول ان کے گھر سے کچھ فاصلے کی دوری پر ہی تھا، جبکہ میرا اسکول میرے گھر سے کافی دور تھا۔ میں انہیں نظر انداز کرتا تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ میں جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ ابھی میں چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ مجھے زوبی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً رکا اور مڑ کر ان کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ اپنا پاؤں پکڑے زمین پر بیٹھی چلا رہی تھی، جبکہ اس کی بہنیں اس کے گرد حیران پریشان کھڑیں، کبھی اس کو اور کبھی اس کے پاؤں کو دیکھ رہی تھیں۔ میرا فرض بنتا تھا کہ میں واپس جا کر اس کی خبر گیری کروں، لہٰذا میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس تک پہنچا۔ کیا ہوا؟ میں نے رانو شانو سے سوال کیا۔ ان کی جواب دینے کی بجائے زوبی خود ہی چمک کر بولی تھی، میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، شدید درد ہو رہا ہے، مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ شدید درد میں مبتلا تھی، مگر چاروں ناچار مجھے اس پر یقین کرنا ہی پڑا۔ مجھے اپنی سائیکل پہ بٹھا کر گھر تک چھوڑ دو۔ میں ابھی سوچ و بچار کر ہی رہا تھا کہ اس کو کیسے تسلی دوں۔ اس کی فرمائش میرے سامنے آئی۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اس موٹی کے وزن کو اس کے گھر تک گھسیٹوں، مگر ہمیشہ کی طرح میں انکار نہ کر سکا اور اسے اپنی سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھٹ زمین سے اٹھ کر اپنا بستہ سنبھالتی میری سائیکل پر آ بیٹھی۔ میں حیران تھا کہ اس کے پاؤں کی موچ ایک دم سے کیسے ٹھیک ہو گئی تھی۔ بہرحال زوبی سے کچھ بھی امید رکھی جا سکتی تھی۔ میں ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا سائیکل پر بیٹھا اور دھیرے دھیرے سے سائیکل چلانے لگا، جبکہ اس کی دونوں بہنیں ہمارے پیچھے آہستہ آہستہ گھر کی طرف بڑھنے لگیں۔ ان کا گھر آیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا اور اپنی سائیکل روک دی۔ زوبی ایک ادا سے سائیکل سے اتری اور اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے دوبارہ سے سائیکل چلانا چاہی تاکہ جلد سے جلد اپنے گھر پہنچوں، مگر سائیکل آگے نہ بڑھی۔ سائیکل کے پچھلے ٹائر کی پوری ہوا نکل چکی تھی۔ میں نے زوبی کی طرف دیکھا تو وہ اپنے گیٹ سے اندر داخل ہونے والی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود پرکار دیکھ کر میں اس کی کارستانی سمجھ گیا تھا۔ میں اپنی سائیکل زمین پر ہی پھینک کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ بات سنو، رکو، تم نے میری سائیکل پنچر کی ہے۔ میں آج اس کو بخشنے والا نہیں تھا۔ ایک تو شدید گرمی، اوپر سے پیاس سے برا حال، اس نے تو مجھے ایک گلاس پانی بھی نہ پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے تو نہیں کی۔ اس نے اپنا پرکار والا ہاتھ پیچھے چھپایا اور صاف مکر گئی۔ شاید وہ میرے تیور دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اتنی شدید دھوپ میں مجھے پیدل ہی اپنے گھر تک سفر طے کرنا پڑے گا، یہ سوچتے ہی میں چکرا گیا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کیوں ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ جھوٹ اور فریب کے سوا تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ اپنے باپ کی بے رخی کا بدلہ مجھ سے کیوں لیتی ہو؟ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر تم اپنے باپ کو پیاری نہیں یا وہ پیار کرنا پسند نہیں کرتا، تم ہو بھی تو اتنی شرارتی اور بدتمیز کہ کوئی تمہیں کیوں کر پیار کر سکتا ہے؟ آج میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پایا اور اس پر
پھٹ پڑا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کے بارے میں جو کچھ سوچتا تھا سب کچھ بول گیا تھا۔ اسے شاید مجھ سے ایسی امید نہ تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرانی سے مجھے تک رہی تھی۔ اتنی دیر میں شانو اور رانو بھی ہم تک پہنچ چکی تھیں۔ میں غصے سے اس کو سنا کر اپنی سائیکل کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہو گیا؟ رانو نے پوچھا۔ اس نے جان بوجھ کر میری سائیکل پنچر کر دی۔ میں نے زوبی کی طرف اشارہ کیا تو اسے دیکھ کر چونک گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں ایک لمحے کو ساکت رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش میں منہ پر ہاتھ رکھ کر اندر بھاگ گئی تھی۔ مجھے اپنے رویے اور الفاظ کی تلخی کا احساس ہوا تو میں شرمندگی سے سر جھکائے اپنی سائیکل چلاتا پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تو ابا نے مجھے شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ابا کی خواہش تھی کہ میں اپنی باقی تعلیم شہر کے کسی بڑے کالج میں حاصل کروں۔ میں جانے سے پہلے ایک بار زوبی سے ملنا چاہتا تھا، لہٰذا میں اماں کو لیے چودھری کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر ایسے وقت کا انتخاب کیا تھا جب چودھری گھر پہ نہ ہو۔ وہ مجھے باہر جھولے پر بیٹھی دکھائی دی۔ میں اماں کو اندر بھیج کر اس کی طرف بڑھا۔ میں دراصل اس سے اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے جھولے پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ سنو زوبی، میں وہ سب نہیں کہنا چاہتا تھا مگر غصے میں کہہ گیا تھا۔ میں نے شرمندگی سے کہا۔ غصے میں انسان وہی کچھ کہہ سکتا ہے جو سچ ہو، وہ دھیرے سے بولی۔ تو میں اس کی عقل مندی پر حیران رہ گیا۔ اچھا سوری، میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے کان پکڑ لیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابا کی طرح تم بھی میری شرارتوں سے اتنا نالا ہو، ورنہ میں تمہیں کبھی تنگ نہ کرتی۔ میں تو تمہیں اپنا دوست سمجھ کر تمہارے ساتھ شرارتیں کر لیا کرتی تھی۔ وہ اداسی سے بولی تو مجھ پر گٹھڑوں پانی پڑ گیا۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھا اسے سمجھاتا اور اپنی غلطی کا مداوع کرتا رہا۔ مجھے آج زوبی پہلی والی زوبی سے کافی مختلف لگ رہی تھی۔ زوبی کے دھیمے لہجے اور اس کی عقل مندی نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں نے آج اپنے دل میں زوبی کے لیے کچھ خاص محسوس کیا تھا۔ مجھے آج وہ بے حد منفرد لگ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہر وقت شرارتیں کر کے مجھے پریشان کرنے والی زوبی جب اداس ہوگی تو میرا دل اتنا دکھی ہو جائے گا۔ مجھے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اماں نے مجھے آواز دی تو میں زوبی کے پاس سے اٹھ کر اماں کے ساتھ چل دیا۔ ابا نے شہر میں ایک گھر خرید لیا تھا۔ میں اماں کے ساتھ شہر میں رہنے لگا۔ گاؤں جانے کا سلسلہ اب ویسے ہی کافی کم ہو گیا تھا۔ کبھی سال بعد عید پر جانا ہوتا تھا تو حویلی کا چکر بھی لگ جاتا تھا۔ میں پڑھائی میں شروع سے ہی ذہین تھا۔ میں ہر امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرتا رہا۔ ابا مجھ سے بہت خوش تھے۔ ابا کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ گاؤں میں ویسے بھی کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، اس لیے ابا کی خواہش پر میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ میں چھٹیوں میں گاؤں آتا تو چودھری اکبر مجھے حویلی میں لازمی دعوت دیتا تھا۔ میں ابا کے ساتھ حویلی چلا جاتا۔ چودھری میری ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے پر بہت خوش تھا۔ میرے میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے بعد گاؤں میں ابا کی عزت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب تو آس پاس کے گاؤں میں بھی لوگ ابا کی خاص طور سے عزت کرتے تھے اور گاؤں کے لوگ تو مجھے ابھی سے ڈاکٹر صاحب کہہ کر مخاطب کرنے لگے تھے۔ ایک دن میں کسی ضروری کام سے گاؤں آیا تھا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں واپس شہر جاتے ہوئے چودھری اکبر سے ملنے چلا گیا۔ میں واپس جا رہا تھا تبھی میں نے زوبی کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ کھلتا گلاب تھی، شاید باہر سے آ رہی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ سیاہ چادر میں اس کا سفید چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ میں اپنی جگہ کھڑے ٹک ٹک اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس نے بھی ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی تھی اور بنا کوئی توجہ دیے آگے بڑھ گئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے مجھے پہچانا تھا یا نہیں۔
ڈرائیور نے آواز دی تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ واپس جانے کا پوچھ رہا تھا۔ میں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ میں واپس شہر آ گیا تھا، لیکن اپنا دل میں زوبیہ کے قدموں میں چھوڑ آیا تھا۔ مجھے تو اس کے وہ آنسوؤں سے بھری آنکھیں ویسے ہی نہ بھولتی تھیں، اور اب تو اس کے حسین چہرے کا دیدار کر کے میں اپنے آپ کو بالکل ہی بے بس پانے لگا تھا۔ میرے دن اور رات بے قراری میں گزرنے لگے تھے۔ پڑھائی میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں اپنا حال دل بھی کسی سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ آج بھی میرا کوئی دوست نہ تھا۔ بچپن میں اکیلے رہنے کی وجہ سے اب مجھے دوست بنانے کی عادت ہی نہیں تھی۔ میں تنہا ہی خوش رہتا تھا۔ اگر میں زیادہ وقت کسی کے ساتھ گزارتا تو مجھے الجھن ہونے لگتی تھی۔ کالج میں میری سب سے سلام دعا تھی، مگر کوئی ایسا گہرا دوست نہ تھا جسے میں اپنی محبت کے بارے میں بتا سکتا۔ میں نے اپنا دل کا حال ایک ڈائری میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں ہر رات اپنی بے قراری کی داستان ڈائری پر اتار دیتا تھا۔ میں نے ڈائری پر زوبیہ کا نام نہیں لکھا تھا، بلکہ میں اس کو پری کے نام سے مخاطب کرتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کبھی اگر کوئی میری ڈائری پڑھے تو اسے پتہ نہ چلے کہ میں نے ڈائری میں جس لڑکی کے بارے میں لکھ رکھا ہے وہ کون ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ زوبی کی بدنامی ہو۔ ویسے اس کا امکان کم تھا، کیونکہ میرے کمرے میں اماں کے سوا کوئی نہیں آتا تھا۔ چودھری اکبر کی بیٹیوں نے گاؤں کے اسکول میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد وہ گھر بیٹھ گئی تھیں، کیونکہ گاؤں میں لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی تعلیمی ادارے نہیں تھے۔ مگر میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ زوبی اپنی باقی بہنوں کی طرح نہیں تھی۔ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنا جانتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے سامنے بھی ڈٹ جایا کرتی تھی۔ مجھے اماں کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ زوبی نے لڑ جھگڑ کر شہر کے ایک کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ چودھری اکبر کی بیٹیاں اب جوان ہو گئی تھیں۔ چودھری کو ان کی شادی کی فکر ہوئی تو چودھری نے ایک عجیب اعلان کیا۔ چودھری اکبر نے گاؤں والوں کے سامنے اعلان کیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی ایسے لڑکے سے کرے گا جن کے گھر میں کوئی لڑکی نہ ہو، اور وہ داماد کو ایسا تحفہ دے گا جو اس کی زندگی بدل دے گا۔ گاؤں کے لوگ چودھری کی اس عجیب و غریب شرط سے حیران رہ گئے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ چودھری کو لڑکیوں سے نفرت ہے، اسی لیے اس نے یہ شرط رکھی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ چودھری اپنی بیٹیوں کو ننوں کے جھگڑوں سے بچانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ چودھری کی اس شرط کے پیچھے کچھ اور راز ہے۔ گاؤں میں سب کے سامنے یہ سوال بھی گردش کرنے لگا تھا کہ چودھری صاحب کا تحفہ کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، چودھری کی اس شرط سے ابا خوش ہو گئے تھے، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی لڑکی نہیں تھی اور میں اپنے والدین کا اکیلا بیٹا تھا۔ لہٰذا چودھری صاحب نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابا نے ہاں کر دی تھی۔ چودھری کو شادی کی جلدی تھی۔ وہ ایک ہفتے کے اندر ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے رائے لینا تو دور کی بات، ابا نے تو مجھے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ میرا دل بے چین تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں، کیونکہ میں زوبی کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور زوبی کی بہن سے تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں تو میرا اور زوبی کا آمنا سامنا ہوتا رہے گا، اور کہیں میرے دل کی بے قراریاں شادی کے بعد بھی اس پر عیاں ہو گئیں تو کتنی مشکل ہو جائے گی۔ ابھی تو میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ابا کو سارے جواز پیش کیے کہ میں ابھی پڑھنا چاہتا تھا اور شادی کے لیے تیار نہ تھا، مگر ابا میری کہاں سننے والے تھے۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور اماں کو بھی میرے پیچھے لگا دیا۔ میں نے زندگی میں آج تک اماں ابا کی کوئی بات نہ ٹالی تھی، تو اب کیوں ٹال سکتا تھا؟ لہٰذا میں نے اپنے پیار کی قربانی دینے کا سوچا اور ابا کی بتائی ہوئی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ رانو اور میری شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ دونوں گھرانوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اماں کو رانو بہت پسند تھی اور وہ میری اس سے شادی پر بہت خوش تھیں، مگر میں اداس اور دکھی تھا۔ اگر رانو کی جگہ زوبی ہوتی تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوتا۔ میں ابا کو اپنے دل کا حال بتا نہیں سکتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک ابا نے مجھے اپنے اشارے پر چلایا تھا
اور اب میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلے میں بھی انہوں نے مجھ سے مشورہ تک نہیں لیا تھا۔ اماں کی ابا کے آگے کبھی نہیں چلی تھی، وہ ویسے بھی کبھی ابا کے خلاف نہیں گئی تھیں۔ انہوں نے بھی الٹا مجھے ہی سمجھایا تھا، نہ میرا کوئی دوست تھا نہ ہمدار۔ میں نے اپنے دل کا تمام حال ایک بار پھر اپنی ڈائری پر لکھ ڈالا تھا۔ اس شادی سے میں کتنا ناخوش تھا اور صرف ابا کے حکم کی وجہ سے میں رانو سے شادی کرنے پر مجبور تھا۔ میں نے تمام داستان ڈائری پر اتار دی تھی۔ مجھے رانو سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں جانتا تھا کہ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، مگر اس دل کا کیا کرتا جو زوبیہ کے نام کی پکار کیے جا رہا تھا۔ مقررہ دن میں دل پر پتھر رکھ کر بارات لے کر گیا تھا اور رانو کو رخصت کروا کر گھر لے آیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ زوبی کو بھول جاؤں گا اور رانو کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ رانو کو کمرے میں لا کر بٹھا دیا۔ اماں گاؤں کی عورتوں کے ساتھ رسمیں پوری کرنے میں مصروف تھیں۔ یکا یک کمرے سے شور کی آواز سنائی دی تھی۔ اماں گھبرائی ہوئی باہر آئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ رانو بے ہوش ہو گئی ہے۔ اماں کا خیال تھا کہ شاید وہ تھکن سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر رانو کی نبض چیک کی تو میں صدمے میں آ گیا تھا۔ رانو مر چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ جیتی جاگتی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی اور اب بستر پر اس کی لاش پڑی تھی۔ وہی گھر جہاں کچھ دیر پہلے شادیانے بج رہے تھے، اب وہاں سے بین اور رونے کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ مجھ میں سکت نہ تھی کہ چودھری کو اس کی بیٹی کی موت کی اطلاع دیتا۔ ابا نے فون کر کے چودھری کو رانو کے مرنے کی اطلاع دے دی تھی۔ چودھری آیا اور اپنی بیٹی کی میت حویلی لے گیا تھا۔ میں رانو کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہتا تھا تاکہ اس کی موت کی وجہ پتہ چل سکے، لیکن چودھری نے پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے یقین نہ ہو رہا تھا کہ میری دلہن شادی کی پہلی رات ہی صرف اپنے باپ کے گھر سے ہی نہیں بلکہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی تھی۔ رانو کی تدفین کے بعد میں دل برداشتہ ہو کر شہر آ گیا تھا، مگر مجھ سے کچھ پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے رانو کی موت کا بہت افسوس تھا۔ میں خود کو رانو کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ جب سے رانو اور میرا رشتہ طے ہوا تھا میں نے اللہ سے مسلسل شکوہ ہی کیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے رانو چل بسی تھی، شاید یہ میرے شکوہ کرنے کی سزا تھی جو مجھے ملی تھی۔ میں خود کو پڑھائی میں مصروف کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اسی طرح 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں کالج سے آیا تو چودھری کو اپنے گھر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ رانو کے مرنے کے بعد یہ چودھری سے میری پہلی ملاقات تھی۔ چودھری کے ساتھ اس کی بیوی اور بیٹی زوبیہ بھی تھی۔ زوبیہ کو دیکھ کر میری دل کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ شام کو چودھری واپس گاؤں چلا گیا تو ابا نے بتایا چودھری نے اپنی دوسری بیٹی شانو کا رشتہ میرے لیے پیش کیا ہے۔ مجھ پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ رانو کے بعد اب شانو کے ساتھ میری شادی طے کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ مجھ پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ رانو کے بعد اب شانو کے ساتھ میری شادی طے کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ ابا نے پھر سے حامی بھر لی تھی۔ اگر تو میں ابا کے سامنے زوبیہ کا نام لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ وہ بھی تو چودھری کی بیٹی ہی ہے۔ اگر چودھری نے اپنی دوسرے نمبر کی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنی ہے تو اس کی بجائے وہ تیسرے نمبر کی بیٹی کی شادی بھی تو مجھ سے کر سکتا ہے۔ میں نے ابا سے بات کرنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر میں اس پر عمل نہ کر سکا۔ ابا کے سامنے اپنے منہ سے زوبیہ کا نام لینے کی میری ہمت ہی نہیں ہوئی۔ میں اپنے ساتھ ساتھ زوبیہ کو بھی بدنام کر دیتا اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو زوبیہ کے احساسات کے بارے میں بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے بھی پسند کرتی ہے کہ نہیں۔ میری محبت یک طرفہ محبت ہی ہو سکتا تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ ایسے میں اس کا نام لینا بے وقوفی تھی، جب کہ ہمارے خاندان تو کیا پورے گاؤں میں ہی شادی بیاہ کے فیصلے بڑوں کی ہی مرضی سے ہی ہوا کرتے تھے۔ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ابا کے سامنے بے حد چو چراں سے کام لیا تھا
اور منع کرنے اور شادی سے بچنے کی جتنی کوشش کر سکتا تھا، مگر میری تمام کوششیں بیکار رہیں۔ مجھے ابا کے حکم کے آگے ایک بار پھر سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ چودھری نہ جانے کیوں مجھے ہر صورت اپنا داماد بنانا چاہتا تھا۔ شاید میرے ڈاکٹر بننے کی وجہ سے، یا شاید وہ جلد سے جلد اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر سے رخصت کرنا چاہتا تھا، اور ابا بھی شاید چودھری کی زمینوں اور جائیداد کی وجہ سے لالچ میں آ گئے۔ میں نے ابا سے کئی بار کہا تھا کہ مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنے دیں، اس کے بعد جہاں آپ کہیں گے وہیں شادی کر لوں گا، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی ابا نے میری نہیں سنی تھی۔ اماں نے شہر والے گھر کی اچھی طرح صفائی ستھرائی کروا دی تھی، کیونکہ امتحان سر پر تھے اور مجھے جلدی شہر آنا تھا۔ اماں چاہتی تھی میں شانوں کو بھی اپنے ساتھ ہی شہر لے آؤں۔ اس بار شادی سادگی سے کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ صرف گاؤں کے خاص لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ نکاح کے بعد میں شانوں کو اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن بدقسمتی سے شادی کی پہلی رات شانوں کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ میں سکتے میں آ گیا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ آخر کس گناہ کی سزا مجھے مل رہی تھی؟ اماں ابا بھی سخت افسردہ تھے۔ گاؤں کے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ میں نے ہی اپنی دونوں بیویوں کا قتل کیا تھا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ میں منحوس تھا، میری زندگی میں اکیلا رہنا ہی لکھا تھا۔ پہلے میرے بعد کوئی بہن بھائی پیدا نہ ہو سکا، اور اب میری بیویاں بھی یکے بعد دیگرے مر رہی تھیں۔ گاؤں والوں کی باتیں مجھے ٹھیک ہی لگ رہی تھیں۔ میں واقعی منحوس واقع ہوا تھا۔ شاید میری قسمت میں تنہائی لکھ دی گئی تھی۔ جو بھی میری زندگی میں داخل ہوتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ اماں اس طرح کی باتیں سنتی تو مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ گاؤں کے لوگ جاہل ہیں، اس لیے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں ان کی باتوں کو دل پر نہ لوں، مگر میں تو ان سب باتوں کو سچ مان بیٹھا تھا۔ مجھے رانوں اور شانوں کے مرے ہوئے چہرے دکھائی دیتے۔ میں اس طرح کی ذہنی کیفیت میں تھا کہ شاید پاگل ہو جاتا۔ اس موقع پر ابا نے میرا بہت خیال رکھا تھا اور اپنے سارے کام چھوڑ کر میرے ساتھ رہتے تھے، اور ادھر ادھر کی گفتگو سے میرا دل بہلانے کی کوشش کرتے تھے۔ ابا میری وجہ سے اتنے پریشان تھے کہ رات کو بھی میرے ساتھ میرے کمرے میں سوتے تھے۔ وہ شرمندہ تھے کہ اگر وہ شادی پر زور نہ دیتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ آج مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ابا بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بس انہوں نے کبھی اپنی محبت کو ظاہر نہیں کیا۔ ابا سے مجھے جو شکایتیں تھیں وہ بھی اب نہ رہی تھیں۔ ابا کی سختی اگر نہ ہوتی تو آج میں ڈاکٹر نہ بن رہا ہوتا، بلکہ گاؤں کے باقی لڑکوں کی طرح کبوتر اڑا رہا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ مجھے بھی صبر آ گیا تھا اور چودھری اکبر کو بھی، لیکن چودھری کی بیوی کو صبر نہ آ سکا تھا۔ وہ ماں تھی، جوان بیٹیوں کی موت کے صدمے سے وہ بستر سے جا لگی تھی۔ میں نے گاؤں جانا بالکل ترک کر دیا تھا۔ شانوں کے مرنے کے بعد سے اب تک گاؤں میں نہیں گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو اس صدمے سے نکالنے میں کامیاب ہوا تھا اور امتحان کی تیاری میں مگن ہو گیا تھا۔ امتحان سے فارغ ہوا تھا تو ابا نے مجھے گاؤں چلنے کو کہا تھا۔ میرے ساتھ وہ بھی کافی دنوں سے شہر میں تھے۔ میں ابا کے ساتھ گاؤں چلا آیا۔ چودھری اکبر مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں ابا کے ساتھ حویلی چلا آیا۔ چودھری اکبر مجھے پہلے سے بوڑھا اور کمزور لگا تھا۔ بیٹیوں کے بے درہ موت کے صدمے نے اس کو نڈھال کر دیا تھا۔ چودھری نے مجھ سے زوبی کے رشتے کی بات کی تو میں اس کے منہ کو تکنے لگا۔ چودھری نہ جانے مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ 2 بیٹیوں کی موت کے بعد وہ تیسری بیٹی بھی میرے حوالے کرنے کو تیار تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید چودھری کی یہ بات سن کر میں خوشی سے چھلانگیں لگانا شروع کر دیتا، لیکن اس بار مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ زوبیہ سفید کفن میں لپٹا چہرہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور حویلی سے نکل کر گھر آ گیا تھا۔ ابا نے اس بار فیصلے کا اختیار مجھے دے دیا تھا۔ میرا جواب انکار تھا۔ میں اب کبھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ابا کو صاف کہہ دیا تھا۔ ابا مایوس ہو گئے تھے، تاہم انہوں نے اس بار مجھ پر کوئی زور نہیں ڈالا تھا۔ میں بستر پر لیٹا کافی دیر تک سوچ بچار میں مبتلا تھا۔
نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رہ رہ کر میری آنکھوں میں زوبی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میری زوبی کو پانے کی خواہش پوری ہونے چلی تھی، مگر اب شاید میرے دل میں وہ خواہش رہی نہیں تھی۔ میں اپنی وجہ سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اگر شادی کی پہلی رات وہ بھی مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلی جاتی تو میں کیا کرتا؟ میں تو شاید پورا ہی پاگل ہو جاتا۔ میں نے زوبی کو محفوظ رکھنے کی خاطر اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، بلکہ اب تو مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی تھی۔ شادی تو میرے لیے موت سے بھی بدتر بن گئی تھی۔ آدھی سے زیادہ رات تو میں نے آنکھوں میں ہی کاٹ دی تھی۔ ابھی آنکھ لگی تھی کہ ابا نے زور سے میرا کندھا ہلایا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ چودھری اکبر کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ میں فوراً ابا کے ساتھ چودھری کی حویلی کی طرف بھاگا تھا۔ میں ابا کے ساتھ مل کر چودھری کو اسپتال لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ چودھری کی حالت خطرے سے باہر تھی، مگر اس کو ذہنی پریشانی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ چودھری کو کمرے میں منتقل کر دیا گیا تو میں اور ابا اس سے ملنے اندر داخل ہوئے۔ چودھری نے مجھے دیکھتے ہی اشارے سے اپنے پاس بلایا اور مجھے اپنے قریب بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گیا تو اس نے بامشکل اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے جوڑ دیے۔ اسے تم میری ضد سمجھو یا میرے مستقل مزاجی، مگر میں چاہتا ہوں تم میرے داماد ضرور بنو۔ میں نے تم میں ہمیشہ اپنا بیٹا دیکھا ہے۔ تم بچپن سے ہی مجھے بے حد عزیز تھے۔ میں کسی اجنبی یا اہل گہرے کو اپنی بیٹیاں سونپنا نہیں چاہتا۔ ساری زندگی مجھے خود بھی یہی لگتا رہا کہ میرا بیٹا ہوتا تو میں اسے بے پناہ پیار کرتا۔ میں اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار نہیں کر پایا تھا، مگر ان کی رخصتی کا وقت قریب آنے پر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں تو ان سے بے پناہ پیار کیا کرتا تھا، مگر شاید مجھے اظہار کرنا نہ آیا تھا، کیونکہ ہر بار جب بھی میری بیٹی رخصت ہوتی تو میرا دل جیسے کوئی مٹھی میں پکڑ لیا کرتا تھا۔ شاید میرے دل کو اندازہ تھا کہ میری بیٹی ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والی ہے۔ گاؤں والے جو مرضی باتیں بناتے رہیں، مگر مجھے تم پر پورا اعتماد ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے میری بیٹیوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میں اب اپنی تیسری بیٹی زوبیہ کا رشتہ تمہارے لیے پیش کرتا ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم اس بار بھی مجھے نہیں ٹھکراؤ گے۔ چودھری کی بات سن کر اور اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پسیج گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ چودھری نے مجھے ہمیشہ ہی بہت پیار دیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے سگے بیٹے جیسا پیار اور مان دیا تھا۔ اس حالت میں چودھری کو رشتے سے انکار کرنا کسی طور پر مناسب نہیں تھا۔ زوبیہ نے بھی شاید باپ کی بیماری کی وجہ سے انکار نہیں کیا تھا۔ میں نے ابا کی جانب دیکھا اور اسپتال میں اپنی آنکھوں سے زوبیہ شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ زوبیہ میری دلہن بنی میرے پہلو میں بیٹھی تھی۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ نور چھایا ہوا تھا، مگر وہ اتنی اداس تھی، نہ جانے اس کی اداسی کی وجہ کیا تھی۔ میں سمجھ نہیں پایا۔ میں سب سے پہلے اس کی اداسی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور پھر اس کے چہرے سے اداسی نوچ کر ہمیشہ کے لیے پھینک دینا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے تو وہی ہنستی کھلکھلاتی شرارتیں کرتی زوبیہ ہی اچھی لگا کرتی تھی۔ رخصتی ہوئی تو میں زوبیہ کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ ابھی ہمیں آئے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ چودھری صاحب کی آمد کی اطلاع ملی۔ وہ سیدھے میرے کمرے میں آئے اور انہوں نے مجھے ایک ڈبہ دیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا، چودھری صاحب نے کہا۔ تو میں نے ڈبہ کھولا۔ ڈبہ کھولتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس ڈبے میں میری دونوں بیویوں کے خط تھے جو انہوں نے میرے نام لکھے تھے۔ ڈبے میں 2 لفافے اور بھی تھے۔ پہلے لفافے میں ایک خط تھا جو میری پہلی 2 بیویوں نے لکھے تھے۔ اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ دونوں ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہیں جس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ یہ بیماریاں انہوں نے ہمیشہ ہی سب گاؤں والوں سے چھپا کر رکھی تھیں۔ پہل تو ان کے ابا کو بھی ان کی بیماری کے بارے میں معلوم نہیں تھا، مگر ان کی موت کے بعد ان کی ماں نے ان کے باپ کو آگاہ کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ بات سب سے چھپی رہے اور گاؤں میں کسی کو ان کی بیماری کا علم نہ ہو سکے۔ میں نے دوسرا لفافہ کھولا تو اس میں ایک چابی اور کچھ کاغذات تھے۔ چودھری صاحب نے میری دونوں بیویوں کے حصے کی جائیداد میرے نام کر دی تھی اور زوبیہ کے حصے کی جائیداد زوبیہ کو دے دی تھی۔
چودھری صاحب نے بتایا کہ یہ چابی اس تعلیمی ادارے کی ہے جو انہوں نے گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بنوایا ہے، اور یہ تعلیمی ادارہ انہوں نے اپنی مرنے والی بیٹیوں کی خواہش پر بنایا تھا، اور انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری چھوٹی بیٹیاں اور گاؤں کی تمام لڑکیاں تعلیم حاصل کریں اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں۔ اس ادارے کی نگرانی اور چلانے کی ذمہ داری اب تمہاری اور زوبیہ کی ہے۔ میں نے زوبیہ کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ اسکول کے متعلق سن کر مجھے جائیداد ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوئی تھی، اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاؤں گا۔ چودھری صاحب نے زوبیہ سے بھی اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگ لی تھی۔ زوبیہ نے انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔ چودھری صاحب نے نہ صرف اپنی چھوٹی بیٹیوں کی زندگی سنواری بلکہ گاؤں کی لڑکیوں کے مستقبل کو بھی روشن کر دیا تھا، اور اب میں زوبیہ کے ساتھ ہنسی خوشی کی زندگی گزارنے لگ پڑا تھا۔